बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के वीडियो में मैंने सोचा कि थोड़ा जायका बदलते हैं, थोड़ा अंदाज बदलते हैं और एक नए रुख और जाविया पे बात करते हैं। यह वीडियो खालिसतन रूहानी तालीम का वीडियो है। अगर आप मुसलमान हैं, कलमा तैयबा पढ़ते हैं और स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा हुआ है या इरादा रखते हैं, चाहे आप किसी मुर्शद कामिल के मुरीद हैं, किसी तरीक़त के सिलसिला से वाबस्ता हैं, आप चिश्ती, कादरी, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, निज़ामी, किसी भी राह सलूक पे चलने वाले रास्ता के मुसाफिर हैं, या आप रूहानियत में कदम रखते हैं, आप तस्बीहात पढ़ते हैं और औला वज़ाइफ करते हैं, इबादत करते हैं, ज़िक्र इलाही करते हैं, आप तसव्वुफ़ पे एतक़ाद रखते हैं, आप इरफान की राह पे चलते हैं, विलायत तरीक़त के आप मुतलाशी हैं, जोया हैं। एक हेडलाइन आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। जितने भी रूहानी लोग हैं पूरी दुनिया में, उनको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, उनको दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। हर रूहानी इंसान, चाहे वो पीर है, फकीर है, द्रुवेश है, विलायत के रास्ते पे चलने वाला है, तरीक़त का तलबगार है, सालिक है, चाहे वो इरफानी रंग में किसी वली पीर मुर्शद की तकलीद करता है, चाहे वो खुद मुतलाशी हक है और मारिफत रखता है, तरीक़त की राह पे चलता है, तसव्वुफ को मानता है, जितने भी लोग रूहानियात में हैं, उनको मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूं, दो हिस्सों में तकसीम कर रहा हूं। वैसे तो सूफिया किराम ने, औलिया अल्लाह ने, मशाइख इज़ाम ने इन दोनों कबीलों का तारुफ बड़े मुश्किल अल्फाज से करवाया है, बड़े अदक, अमीक, पेचीदा और मुश्किल तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। वो लफ्ज मैं यहां इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं बड़े आसान अल्फाज में कैटेगोरिकली दो ग्रुप बना रहा हूं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। तो अगर आप रूहानियत में हिस्सा बकदर जुस्सा रखते हैं, तो आपने यह वीडियो देखने के बाद यह तय कर लेना है कि आप ग्रुप ए में हैं या ग्रुप बी में हैं, और आपको बड़ा लुत्फ आएगा इस वीडियो से। और यह रूहानियत का एक शाहकार पैगाम है जो आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूं। यकीन कीजिए, सूफिया, औलिया, मशाइख ने, उलमाए रासिखीन ने यह सब कुछ लिखा है, लेकिन किताबों में बंद पड़ा है। तो आज मेरा मूड बना के मैं ये आपकी खिदमत में पेश कर दूं। तो अब हम दो ग्रुप बना रहे हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी। आप खुद ही तय कर लेंगे कि आप किस ग्रुप में हैं और आप कमेंट में जरूर बताएंगे, आपको लुत्फ आएगा। बिस्मिल्लाह, आगाज करते हैं। जो ग्रुप ए के लोग हैं, ये शरीयत के सख्त पाबंद होते हैं, शरीयत की सख्ती के साथ इत्तेबा करते हैं। अब इनकी एक पहचान ये है, ये पहली पहचान कह लें, कि इनको खाने पीने से बड़ी रिग़बत होती है। ये सैर खोर तो आप नहीं कह सकते, बिसियार खोर भी नहीं कह सकते, पेटू भी नहीं कह सकते, लेकिन इनको जायका बड़ा अच्छा लगता है। इनकी पसंद नापसंद जुदागाना होती है और ये बहुत सी खाने की चीजों का इनकार कर देते हैं कि मैंने ये नहीं खाना, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा। इनकी एक अपनी रूहानियत है, इनका एक अपना मिजाज है। तो खाने पीने में ये बड़ी इनकी अलग एक शनाख्त और पहचान होती है। बहुत सी चीजें पसंद नहीं करते, बहुत सी चीजें पसंद करते हैं, तो रिग़बत रखते हैं और खाने पीने की जानिब मुतवज्जा होते हैं और अल्लाह की नेमतों को रिग़बत से खाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। यह है ग्रुप ए, ग्रुप ए के रूहानी लोग। ठीक है। अब इसके मद्दे मुकाबिल दूसरा भी रूहानी मोमिनीन का एक ग्रुप है, जिसे ग्रुप बी मैं कह रहा हूं। ये लोग जो आए खा पी जाते हैं, इनकी कोई खास किस्म की अलग से पसंद नापसंद नहीं होती, जो मिला खा लिया। इनमें ये तकल्लुफ नहीं करते, ठीक है खुदा का रिज़्क है, हम ये सब खा लेते हैं, जो आया हम खा लेंगे। ठीक है। अब जो दूसरी अलामत है,
ग्रुप ए वाले जो हैं वो खल्क खुदा में समा जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं, लोगों में घुलते मिलते हैं, इनमें खुद एतमादी बहुत ज्यादा होती है, मखलूक खुदा में जाना, लोगों से मिलना, मुलाकात करना, ताल्लुकात बढ़ाना और रफ़ा आमा के काम करना, सोशल वर्क करना, नेकी के कामों में ये बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लेकिन मुतवज्जा खुदा की तरफ रहते हैं। तो ये इंसानों के झुरमट में आपको मिल जाएंगे अपना काम करते हुए। ये इनकी एक खास रूहानियत होती है, उनकी ड्यूटी लगी होती है, काम करते हैं। लेकिन जो ग्रुप बी वाले लोग हैं, ये खल्के खुदा से गुरेजा, तन्हाई पसंद, शोहरत से खौफजदा और मिलनसार बिल्कुल नहीं होते, मर्दम गुजीदा, बाज औकात मर्दम बेजार हो जाते हैं और ये छुप के रहना पसंद करते हैं, ये खुद को नुमाया करना पसंद नहीं करते। ग्रुप बी वाले हैं ये भी, अगर रूहानियत में पीर फकीर मुरीद किसी भी किस्म की रूहानियत में अगर ये हैं, तो ये ग्रुप बी वाले जो हैं ये तन्हाई पसंद होते हैं, ये खुद को नुमाया नहीं करते। अब आगे ग्रुप ए वाले, इनकी तीसरी पहचान ये है कि ये अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करते हैं और डंके की चोट पे करते हैं। अगर किसी को गुनाह करते हुए देखें तो झंझला जाते हैं, उसकी इस्लाह करते हैं, डरते नहीं है, घबराते नहीं है। मतलब ये बस में बैठे हैं और ड्राइवर ने म्यूजिक लगा दिया तो इसको कहेंगे कि ये म्यूजिक बंद करो। ये तो पहली सफ में खड़े हो और बेचारा कोई क्लीन शेव आ जाए तो इसको पकड़ के कहते हैं पिछली सफ में जा, तुझे शर्म नहीं आती, दाढ़ी रखी हुई। मतलब ये शरीयत पे बड़ी सख्ती के साथ पाबंदी करते हैं, लोगों को डांट डपट करते हैं, ये ना करो, वो ना करो, ये जायज है, ये नाजायज है, ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये आप क्या कर रहे हैं, आप बैंक में जॉब करते हैं, आपको शर्म नहीं आती। मतलब ये हर जगह फतवे दागते फिर रहे होते हैं, क्या एक मिजाज है। चूंकि मैंने इनकी पहली अलामत ये बताई कि ये शरीयत के बड़े फॉलोअर होते हैं और जितना दीन इनको समझ में आया है उस पर ये बड़ी सख्ती के साथ कारबंद हो चुके हैं। फिर अब इसके मुकाबले में जो ग्रुप बी वाले हैं उनका शाकिला मिजाज ऐसा होता है कि ये अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं करते। उनका ध्यान, उनका रुझान अल्लाह की शान और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत, उनकी नबूवत की मारिफत, उनके तरीक़त के असरार और आका करीम के मनाक़िब और फ़ज़ाइल की जानिब रहता है। ये लोगों का अकीदा देखते हैं कि बस अकीदा ठीक होना चाहिए, बाकी हाल हुलिया अमल जैसा भी है बख्शा जाएगा, अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। तो ये लोगों के मामलात में टांग नहीं अड़ाते, किसी पे फतवा नहीं लगाते। अगर कोई बुरा काम कर रहा है तो हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं कि दरगुजर करें। फिर अगर देखें लामुहाला हो कि बुराई हद से ज्यादा बढ़ रही है या कोई बहुत बड़ी खबासत है तो फिर ये चारे कज़ा मजबूर होके उस पर बोलते हैं या बात करते हैं। वरना अमूमन ये लोग पर्दापोशी डालते हैं और सरफे नजर करते हैं, दरगुजर करते हैं और किसी पे ये शरीयत के जो अहकामात हैं वो ठोसते नहीं है जबरदस्ती के, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। ये ग्रुप बी वालों की खास पहचान है। ठीक है, अब जो चौथी अलामत है, ग्रुप ए वाले जो हैं उन पे शरीयत के अहकाम, फिकी अहकाम, आदाब वो बड़े गालिब होते हैं। वो हर वक्त इस परेशानी में रहते हैं कि ये काम करें, जायज है या नाजायज है, ये सही है या गलत है, हम कहीं कोई गलत काम ना कर दें। तो ये उलमा से फतवे पूछ रहे होते हैं, मसाइल पूछ रहे होते हैं और अगर खुद साहिब इल्म हो तो उसकी तहकीक कर रहे होते हैं। और इनको रूहानियात में हिस्सा कम मिलता है, यानी इन पे मकाशिफात कम होते हैं, ये तहकीक पे जोर देते हैं। इनको प्रूफ चाहिए, इनको सिक्का किताबों के हवाला जात चाहिए, इनको दलील चाहिए। ग्रुप ए वालों की ये पहचान है, आप इनको कायल नहीं कर सकते। इसके बरक्स जो ग्रुप बी वाले हैं उनको ख्वाब आते हैं, कशफ आता है,
مکاشفات ہوتے ہیں، بشارتیں ملتی ہیں، تو وہ خاموشی سے اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرتے ہیں. وہ کسی سے ذکر نہیں کرتے، کسی سے نہیں پوچھتے کہ بھائی میں کیا کروں کیا نہ کروں. وہ اپنے اور اپنے خدا کے درمیان جو رابطہ ہے بذریعہ کشف، بذریعہ روحانی اشارہ، بذریعہ الہام، اس کی پیروی کرتے ہیں. بات آپ کو سمجھ آ گئی ہے. اب جو پانچویں علامت ہے گروپ اے کی، ان کا پورا دھیان عبادت کی طرف ہوتا ہے. یہ مقام عبودیت پہ فائز ہوتے ہیں، عبادت کرنا. لیکن ان پہ ذوق، شوق، حال، وجد اور غلبہ نہیں آتا. یہ مستقیم رہتے ہیں. ان کو لذت جو ملتی ہے، روحانی لطف جو ملتا ہے، وہ تسبیح پڑھنے سے، ذکر الہی کرنے سے، عبادت کرنے سے، نوافل پڑھنے سے، تہجد پڑھنے سے، تلاوت قرآن کرنے سے ان کی روح کو غذا ملتی ہے اور ان کو لطف آتا ہے. لیکن ان کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں وہ مقام رضا پہ ہوتے ہیں. تو ان کو جو لطف آتا ہے وہ سماع سے اور کسی عالم دین کی تقریر سننے سے، کسی صاحب علم کی صحبت میں بیٹھنے سے، کسی پیر کامل یا صوفی باصفا کی گفتگو سننے سے، قوالی سننے سے، حلال میوزک سننے سے، قوالی سننے سے ان کو وجد آ جاتا ہے، ان کو حال آتا ہے، ان پہ ذوق شوق غالب آ جاتا ہے، از حال خود بے حال ہو جاتے ہیں اور خاموشی میں، مراقبہ میں، توجہ اور ارتقاص سے روحانی سکون حاصل کرتے ہیں. یہ ان کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے. جو چھٹی علامت ہے گروپ اے والوں کی، ان پہ جب کوئی افتاد پڑے، مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ فوراً دعا کرتے ہیں اور دعا کی جانب خاص طور پہ توجہ دیتے ہیں. اگر بے نماز بھی ہوں تو نماز کی پابندی شروع کر دیتے ہیں اور دعا مانگنے لگ جاتے ہیں. اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں، چونکہ وہ مقام رضا پہ ہوتے ہیں، جو مرضی ہو جائے دعا نہیں مانگتے. یہ جو رسمی طور پہ دعا مانگی جاتی ہے وہ اس دعا کے خلاف ہوتے ہیں. وہ دعا نہیں مانگتے. گروپ بی کے بزرگ، ان میں ایک دور حاضر کے بڑے کامل، سچے سچے سید پیر بادشاہ، میرا ان کے ساتھ بہت اچھا ریلیشن، ان کے ساتھ یارانہ دوستانہ بہت زیادہ تعلق. ان کا ایک جملہ مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے. وہ گروپ بی سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ازرہ تفنن یہ بات کی، خدارا اس پہ آپ شرعی فتوے مت داغنے لگ جائیے گا، آپ بات کو سمجھیں، یہ تصوف، عرفان، معرفت کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ دعا میں اور اللہ تعالیٰ کو مشورہ دینے میں فرق ہے. دعا میں اور خداوند قدوس کو مشورہ دینے میں فرق ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مشورے نہیں دیتے جیسے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں. یہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، یہ مشورہ دے رہے ہوتے ہیں. یا اللہ ایسے کر دے، یا اللہ ایسے کر دے، یا اللہ ایسے کر دے. انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کو ہم مشورے نہیں دیتے. یہ ان کا ایک مقام ہے، یہ مقام رضا ہے. اگر آپ نے طریقت میں قدم رکھا ہے، سیر و سلوک والے ہیں، عرفان رکھتے ہیں، اولیاء صوفیاء کی تعلیمات کو اگر آپ نے کھنگالا پڑھا پرکھا ہے، یا کسی فقیر کی صحبت میں رہے ہیں، تو آپ جانتے ہیں کہ فقراء اور درویشوں کا ایک گروہ ہے جنہیں مقام رضا پہ کاربند رہنا ملا ہے. دعا نہیں مانگتے، جو مرضی ہو جائے، دنیا فنا ہو جائے، وہ دعا نہیں مانگتے. اچھا، اب اس میں جو ساتویں علامت ہے گروپ اے کی، یہ اسباب کو تلاش کرتے ہیں، مادی وسائل سے اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جب ان پہ کوئی مشکل افتاد پریشانی آئے یا کسی آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو اسے حل کرنے کے لیے جو عملی طریقے ہیں، جو مادی دنیاوی حقیقی طریقے ہیں، یہ ان پہ کاربند ہوتے ہیں.
یہ تعلقات کو قائم کرتے ہیں. اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں وہ اسباب ظاہری سے بالکل دور رہتے ہیں. ظاہر ہے ان کا زیادہ میل ملاپ نہیں ہوتا، تنہائی پسند ہوتے ہیں، دوست بھی کم بناتے ہیں، اپنا بھید بھی کسی کو نہیں دیتے، مردم گزیدہ، مردم بیزار، گمنام ہوتے ہیں. تو ان کے تعلقات بھی نہیں ہوتے. جب ان پہ کوئی مشکل پڑے تو بہت بری ہوتی ہے ان کے ساتھ پھر، کیونکہ ان کو کوئی یار، مددگار، سازگار نہیں ملتا، تو یہ بڑی مشکل میں پڑ جاتے ہیں. گروپ بی والے، ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے. اب آن دا ریکارڈ بک میں اس عالم دانا عارف بینا نے یہ لکھا ہے، اور یہ ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے، اور یہ ایسی کوئی بے پرکی نہیں ہے، یہ بالکل مبنی بر حقیقت علامت ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ بک میں موجود ہے، اور لکھنے والے نے بڑے علم کمال کے ساتھ، عرفان کے ساتھ یہ لکھا ہے، اور بڑی اس کو معرفت تھی جس صاحب نے یہ تحریر کیا ہے. 8ویں علامت گروپ اے کی یہ ہے کہ انہیں شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا صدیق اکبر، اور سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، ان دو بزرگوں سے گروپ اے والوں کو بڑا انس ہوتا ہے، بڑا پیار ہوتا ہے، اور بڑی محبت ہوتی ہے. ان کی جانب یہ بڑی رغبت رکھتے ہیں، اور ان کا ذکر کرتے بھی زیادہ ہیں، اور ان کا ذکر سنتے بھی زیادہ ہیں. یہ گروپ اے کی پہچان ہے. ٹھیک ہے. اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں ان کو زیادہ انس امام علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھ ہوتا ہے. مولا علی کے زیادہ دیوانے ہوتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کی جانب زیادہ کشش محسوس کرتے ہیں. یہ ہے گروپ بی والے. بڑی آسانی سے یہ دو گروپ آپ کو مل جائیں گے، بڑی آسانی سے مل جائیں گے، گروپ اے اور گروپ بی. یہ دونوں طریقت کے طالب ہیں، دونوں کا اپنا اپنا رنگ ہے. ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر راست. ٹھیک ہے. اس میں لڑائی جھگڑا کس بات کا ہے؟ مولانا روم علیہ رحمت القیوم، انہوں نے اس معاملہ کو سمجھا تھا. تو عارف رومی کیا فرماتے ہیں؟ اے گرفتار بو بکر و علی، تو کے دانی راز حق اے غافلی. آہا ہا ہا ہا. وہ کہتے ہیں اے ابو بکر اور علی میں گرفتار انسان، یعنی دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک گروپ جو ابو بکر اور عمر سے محبت کر رہا ہے، ایک گروپ جو علی ابن ابی طالب سے محبت کر رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ یہ دو گروپوں میں مت بٹو، کوئی ابو بکر کا گرفتار ہوا ہے، کوئی علی کا گرفتار ہوا ہے، تجھے کیا پتا کہ راز حق کیا ہے؟ اللہ اکبر. تو راز حق کو سمجھنا ضروری ہے. تو یہ غلط بات نہیں ہے. ہر کسی کا ایک اپنا مزاج ہے، مزاج روحانی ہے، اس کی طبع ہے. الجنس یمیل الی الجنس، جس کی جو جنس ہے وہ اس کی طرف میلان رکھتی ہے، اس کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ اولیاء اللہ کی ایک کثیر تعداد سلسلہ چشتیہ میں، سلسلہ قادریہ میں، اور سلسلہ نقشبندیہ میں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے بے پناہ محبت، الفت، یگانگت اور انس رکھتے تھے. ان کی ولایت کا ڈنکا بجایا انہوں نے. سلسلہ قلندریہ، ان کا تو سیدھا سیدھا سارا جو روحانی مطمع نظر ہے، روحانی کعبہ قبلہ ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور ذات اہل بیت اطہار علیہ السلام آئمہ ہے. اس کے برعکس جو مجددیہ سلسلہ ہے اور طریقت کے دیگر سلاسل ہیں، ان میں ایسے بے بہا علماء، مشائخ، اکابرین ہیں جن کی طبع کی رغبت حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی طرف ہے. یہ موجود ہے. تو یہ ایک رنگ ہے. گروپ اے سیدنا ابو بکر و عمر کی طرف رضی اللہ عنہ اجمعین، اور گروپ بی مولا علی کی طرف. سمجھ گئے آپ؟ تو گروپ بی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی عارف نے کیا خوب کہا ہے، پاس ادب ہم بہر چہار است، لیکن بعلی ہزار کار است. وہ صوفی بزرگ فرماتے ہیں کہ پاس ادب ہم بہر چہار است، میں چاروں یاروں کا ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، ان کی تعظیم اور توقیر کرتا ہوں، لیکن علی ابن ابی طالب سے مجھے ہزاروں کام ہے. میری جو رغبت ہے وہ علی مولا کی طرف ہے.
یہ بی کیٹیگری کے عارفین صوفیاء کا ایک رنگ ہے، یہ حیدری قلندری رنگ ہے۔ اب جو 9ویں علامت ہے، جو گروپ اے والے ہیں وہ ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر اور عمر تمام صحابہ کرام سے بعد از محمد مصطفیٰ افضل و اعلیٰ ہے۔ اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں وہ اس پہ ٹامک ٹوئیاں کرتے ہیں، چے میں گوئیاں کرتے ہیں اور اس بات کو ہضم نہیں کرتے۔ ان کو آپ تفضیلیہ کہہ لیں، تفضیلی ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، بعد از پیغمبر جو مقام رتبہ مولا علی کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو یہ ان کے درمیان بحثیں بھی چلتی ہیں، سینکڑوں کتابیں ایک دوسرے کے رد میں لکھی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ بات وہی ہے، گرفتار ابو بکر و علی تو کے دانی راز حق ہے غافلی، مولانا روم نے یہ قصہ ہی ختم کر دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو پتا چل گیا کہ آپ گروپ اے میں ہیں یا گروپ بی میں ہیں؟ اب آگے بڑھتے ہیں۔ جو 10ویں علامت ہے گروپ اے کی، شریعت کی بڑی سخت پابندی کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور گروپ بی کی علامت یہ ہے کہ ان سے بعض اوقات بلکہ بسا اوقات بھی امور شرعی میں تسامح ہو جاتا ہے، خود کو معذور سمجھتے ہیں، اور بعض اوقات طبیعت مقدر ہو، دل نہ چاہ رہا ہو تو عبادت نہیں کرتے۔ لیکن گروپ اے والے چاہے وہ جتنے بھی اکتائے ہوئے ہوں، بیزار ہوں، تھکے ہوں، بیمار ہوں یا کسی عذر میں ہوں، سخت پریشان ہوں، ڈپریشن میں ہوں، گروپ اے والے صوم صلات کی پابندی نہیں چھوڑتے۔ لیکن گروپ بی والے جو ہیں وہ بعض اوقات شریعت کے جو اعمال ہیں، فرائض دینویہ ہیں، ان سے بعض اوقات تسامح برت جاتے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا، دل نہیں کر رہا۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب دل ہی حاضر نہیں ہے تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ گروپ بی۔ اچھا، اگر اس گروپ بی میں آگے چلے جائیں تو اس میں آپ کو ملامتیہ بھی ملیں گے، قلندر بھی ملیں گے، اور پھر اس میں بڑے بڑے رنگ ہیں۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، لائن چھوڑنا نہیں چاہتا، موضوع سے ہٹنا نہیں چاہتا، ورنہ اس میں علامہ اقبال گروپ بی کے بہت آگے گزرے ہوئے شخص تھے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اس میں 11ویں علامت، گروپ اے والے جو ہیں یہ مقام صاحب میں رہتے ہیں، سواد، ہا اور واؤ، یہ آپ نے لفظ اکثر عارفین صوفیاء کی کتب میں پڑھا ہوگا، تصوف کی کتابوں میں اس لفظ کا بڑا زور و شور سے ذکر کیا جاتا ہے، صاحب۔ مقام صاحب کیا ہے کہ جی یہ ہوشیار رہتے ہیں، کبھی بھی کلمہ کفر اپنی زبان سے نہیں بولتے، خلاف شرع بات نہیں کرتے، اول فول الول جلول قسم کی بات نہیں کرتے، اور کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی بعد میں تعویل نہ کی جا سکی ہو اور جو خلاف شرع ہو، ایسی باتیں بالکل نہیں کرتے گروپ اے والے۔ اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں ان پہ سکر غالب رہتا ہے، سین کاف رے سکر، تو یہ شطح بولتے ہیں، کلمات شطحیات بول دیتے ہیں۔ یہ صوفیاء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو مقام سکر پہ تھے، گروپ بی میں تھے۔ تو جب ان پہ وجد آتا ہے، حال آتا ہے، جب ان پہ ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے تو بے خود ہو جاتے ہیں، تو پھر ان الحق کی صدائیں بھی دیں، سبحانی ما اعظم و شانی، سکر بولا، سکر کے کلمات بولے، اور ایسی باتیں اپنی زبان سے لے آتے ہیں جو شریعت کے لوگ بالکل برداشت نہ کریں، ان کا سر قلم کر دیں، سر تن سے جدا کر دیں، تو ان کی زبان سے وہ کلمات جو ہیں وہ جاری ہو جاتے ہیں۔ تو صوفیاء کرام کے ان جملوں کو جو بی کیٹیگری میں تھے شطحیات کہا جاتا ہے، اور علماء نے، عارفین نے پھر ان کی تعویلیں کی ہیں کہ دیکھیں بھائی وہ ایک خاص کیفیت میں تھے، جب ان سے یہ زبان سے جاری ہو گیا تو معذور تھے بیچارے، ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جان بوجھ کے قصدن یہ جملہ نہیں کہا، بس وہ بے حال تھے تو کہہ بیٹھے۔ یہ گروپ بی والے۔ اب جو 11ویں علامت ہے گروپ اے کی، گروپ اے والے جو ہیں وہ اپنے الگ سے نظریات نہیں بناتے، جو جماعت اور جس جماعت سے وہ جڑے ہیں، جس مسلک سے، جس مکتبہ فکر سے وہ تعلق رکھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس میں خلل نہیں ڈالتے، اور کسی بات میں بھی اپنا ایک نیا جو شیطوت ہے وہ کھڑا نہیں کرتے،
جماعت میں شامل رہتے ہیں. اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں ان کا تو گروپ ہی کوئی نہیں ہوتا, ان کی کوئی جماعت نہیں ہوتی, بے جماعت ہوتے ہیں. تو اگر کوئی حلقہ احباب مل جائے, کوئی ہم خیال دوست اگر مل بھی جائیں, تو 10 12 14 بندوں کی اگر بیٹھک بن بھی جائے تو زیادہ دیر قائم نہیں رہتی, چونکہ ان کا نظریہ فکر جداگانہ ہوتی ہے, سب سے الگ ہوتی ہے, تو پھر ان کی باتوں کو لوگ برداشت نہیں کر پاتے. ان کے ساتھ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ کسی جماعت میں منظم طریقے سے, کسی تحریک میں یہ شامل نہیں رہ سکتے, کسی کی تقلید نہیں کر سکتے, کسی کی پیروی نہیں کر سکتے. یہ نقطہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے بھائی, میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا. ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. اب جو گروپ اے ہے اس کی 12ویں علامت یہ ہے کہ اگر ان کا پیر یا ان کا مرشد جس سے یہ روحانیت کا فیض لے رہے ہیں, جس سے عقیدت رکھتے ہیں, وہ ان کو کوئی ایسی بات کہہ دے جو خلاف شرع ہو, یا اس میں کوئی ایسا عمل دیکھیں جو شریعت میں اچھا نہیں ہے, ان کو ناگوار گزرے, تو یہ ان کی مخالفت بھی کرتے ہیں, نقطہ اعتراض بھی اٹھاتے ہیں, اور بسا اوقات یہ پھر تعلق بھی ختم کر لیتے ہیں, یہ بیعت بھی توڑ لیتے ہیں, یہ الگ ہو جاتے ہیں, یہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یہ تعلق ختم کر لیتے ہیں. ان کی عقیدت آنے واحد میں یوں پھر کر کے اڑ جاتی ہے. نہیں یار وہ پیر کاہے کا پیر ہے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, مجھے یہ بات پسند نہیں ہے, یہ چھوڑ جاتے ہیں. اس کے برعکس جو گروپ بی والے ہیں وہ یہ تو بڑے وسیع القلب ہوتے ہیں, وسیع المشرب ہوتے ہیں, بڑے روشن خیال ہوتے ہیں, بڑے لبرل ہوتے ہیں, پروگریسو ہوتے ہیں. تو اگر ان کا پیر و مرشد, تو ان کا پیر و مرشد پھر کوئی عام بندہ نہیں ہوگا. یہ بات ذہن میں رکھیے, بی کیٹیگری کے جو پیر و مرشد ہوتے ہیں وہ بھی پھر بڑے ہائی لیول کے ہوتے ہیں. تو ان کا اگر کوئی عمل خلاف شرع ہو, یا کوئی قول یا کوئی حکم یا کوئی بات اگر یہ دیکھیں کہ وہ خلاف شرع ہے, تو یہ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں, اس کی تعویل کرتے ہیں, یہ پھر اس کی تشریح کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی وکالت کرنے لگ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی وجہ ہوگی, یہ کوئی امتحان ہوگا, یا ٹھیک ہے اس کا ایک رنگ ہے, اپنا ایک جدا گانا سلسلہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ بی کیٹیگری کی علامت ہے. اب جو 14ویں علامت ہے گروپ اے کی, وہ یہ ہے کہ ان پہ جذبہ ایمانی غالب رہتا ہے. یعنی ان کو اگر آپ حکم شرع, قرآن اور سنت اور حدیث نبوی سنا دیں تو یہ اس پہ بڑے جلال میں آ جاتے ہیں, جوش میں آ جاتے ہیں, جذبے میں آ جاتے ہیں. ان کی قوت ایمانی جو ہے وہ بڑی مضبوط ہوتی ہے. اس کے برعکس جو بی کیٹیگری کے لوگ ہیں, ان کو آپ معرفت کی بات سنائیں, ان کو کوئی شعر سنائیں, ان کو آپ کوئی واقعہ سنائیں, یا نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت, ان کا مرتبہ, ان کا مقام وہ ان کو بتائیں, شان اہل بیت بتائیں, تب یہ لوگ جو ہیں یہ جوش میں آتے ہیں, جذبے میں آتے ہیں. ان کا ایک اپنا جذب ہوتا ہے, ان کی ایک اپنی پھر روحانیت ہوتی ہے. ان کو نعت سننے سے ذوق ملتا ہے, یہ اس میں ان کا ایک رغبت ہوتی ہے. یہ فضائل اور مناقب والے لوگ ہیں. اور گروپ اے کے جو لوگ ہیں وہ احکام شرعیہ, اور میں اس کو آسان کر دوں, گروپ اے کے لوگ آپ کو کہیں گے او میاں نماز روزے کے مسئلے بتا, یہاں پہ دعا جنازہ نہیں کسی کو پڑھنے کے لیے آتی, مولانا صاحب آپ کہاں چلے گئے, یہ آپ اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہے ہیں, آپ لوگوں کو کم از کم نماز کے مسائل تو بتائیں, وضو کے مسائل تو بتائیں. تو ان کا جو رجحان ہوتا ہے, دھیان ہوتا ہے, وہ احکام شرعیہ کی طرف ہوتا ہے. لیکن جو گروپ بی والے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی بات سناؤ, آقا کی شان سناؤ, پنجتن پاک کی شان سناؤ, آپ کیا کر رہے ہیں, یہ نماز روزے کے مسئلے تو ہم دن رات سنتے رہتے ہیں. تو مولانا صاحب اگر میلاد شریف میں آپ نے تقریر کرنی ہے نا, تو مقام اہل بیت بیان کریں, پنجتن کے نور کی بات کریں, اور نور مصطفیٰ پہ بات کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ان کا ایک یہ مزاج اور ایک رنگ ہے, سمجھ رہے ہیں آپ. اب جو 15ویں علامت ہے گروپ اے کی, انہیں کسی نہ کسی اللہ کے نبی اور رسول معظم و برحق کے زیر قدم رکھا گیا ہے. یہ تھوڑی مشکل بات ہے, میں آسان الفاظ میں سمجھا دوں کہ تمام اہل طریقت اور ولایت کے راستے پہ چلنے والے اولیاء, بزرگ, صوفیاء, مشائخ, وہ یہ فرماتے ہیں کہ
ہر روحانی انسان، روحانیت کا طلبگار مرد مومن اور مومنہ، وہ کسی نہ کسی نبی سے اللہ تعالیٰ ان کو فیض دیتا ہے، کسی نہ کسی نبی سے ان کو بہت زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی نہ کسی نبی کے زیر قدم ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس جو بی کیٹیگری کے لوگ ہیں، ان کو خانوادہ اہل بیت، پینتن پاک، ائمہ طاہرین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہت زیادہ جذب، کشش اور لگاؤ اور انسیت ہوتی ہے، اور ان کو رقت طاری ہوتی ہے اہل بیت اطہار کے فضائل سن کر اور مسائل سن کر، ان کا رجحان ادھر ہوتا ہے۔ 16ویں علامت یہ ہے کہ جو گروپ اے کے لوگ ہیں، ان کو جو فیض انبیاء سے ملتا ہے اس کی بدولت یہ مقام عبودیت پہ فائز رہتے ہیں، اور ان کے برعکس جو گروپ بی کے لوگ ہیں، یہ مقام رضا میں، پھر مقام رضا سے مقام فنا میں، اور مقام فنا سے فنا الفنا میں چلے جاتے ہیں۔ یہ اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں اور خداوند کریم کی ذات میں واصل بالذات حق ہو جاتے ہیں اور اپنا حال فنا کر لیتے ہیں، تو ان کو ذات حق میں فنا کا مقام میسر آتا ہے۔ جتنے بھی دنیا میں روحانی انسان ہیں، ان کو آپ دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں۔ آپ کو بھی یہ پتا چل گیا کہ آپ گروپ اے میں ہیں یا گروپ بی میں ہیں۔ اچھا، اب اس میں یہ بھی ہے کہ گروپ سی بھی بنتا ہے۔ بہت سی علامات آپ میں گروپ اے والی ہوں گی اور کچھ بی والی ہوں گی، بی والی بہت سی ہوں گی، کچھ اے والی ہوں گی، تو یہ جو مکسچر بنے گا وہ گروپ سی بنے گا، ضرور بنے گا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہے طریقت کا ایک دلچسپ موضوع جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ کومنٹ میں آپ ضرور بتائیے گا کہ آپ اگر روحانی انسان ہیں، تصوف میں شغف رکھتے ہیں، طریقت کے کسی سلسلہ سے وابستہ ہیں، آپ نے میرا یہ پورا لیکچر سنا ہے، آپ گروپ اے میں ہیں یا گروپ بی میں ہیں۔ یہ میں نے ذائقہ چینج کیا ہے آج کے اس ویڈیو میں۔ تو اگر آپ کہیں گے تو روحانیات کے ان صوفی موضوعات پہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔